बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। आज 19 अक्टूबर है और इतवार का दिन रात के 7:30 का वक्त हुआ जाता है। आज सबसे पहले जिस मौजू पर मैं कलाम करूंगा और आपको उस कालम के बातन में ले जाऊंगा जो कालम आज गंद की शक्ल में रोजनामा जंग के सफे पर फैलाया है एक दफा फिर सुहेल वड़ैच ने। इससे पहले कि मैं इस कालम का पोस्टमार्टम करूं, पहले जरा ये सुन लीजिए। ये हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून के जोमा, पुराने लोग, स्टेक होल्डर्स, ये सब एक नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि सब कुछ करने के बावजूद वोटर उनकी तरफ मतवज्जो नहीं हो रहा, या दूसरे लफ्जों में कह लीजिए कि वोटर इमरान खान का पीछा नहीं छोड़ रहा, उससे नहीं टूट रहा। ये एक गम है जो मुसलसल इन्हें खाए जा रहा है और ये गम 100% हकीकत पर मबनी है। ये लोग जिन्हें आप सहाफी कहते हैं, सहाफी आपने देखे नहीं, नई नस्ल ने देखे नहीं। हमने कलंदर और मलंग किस्म के सहाफी देखे जो सारी जिंदगी साइकिल से भी महरूम रहे और गलियों में 2-2 घंटे पांव सफर करके पार्टी हाउस पहुंचा करते थे और वहां फकत 12 आने की चाय का कप पीकर 6-6 घंटे गुजारा करते थे और इसी तरह इस दारे फानी से कूच करके आए। जिंदगी तो उनकी भी गुजर गई, लेकिन मुझ जैसे खाकसार के दिल में और नजर में उनकी बहुत मोहब्बत और बहुत बुलंद मुकाम है, जबकि दूसरी तरफ सुहेल वड़ैच उस देग का दाना है जो बदबूदार देग है। मैं अक्सर कहता हूं कि ये पटवार खाने में आपको बुरे लोग मिलेंगे, ये सारे का सारा इल्जाम आप थानों में बैठे मुहर्ररों और ये तफ्तीशी ASIs में वो तलाश करेंगे। नहीं, अगर आपने बुराई को उसकी सूरत में देखना हो, ताकतवर तरीन सूरत में बुराई की आपने देखना उसे, तो फिर शोबे सहाफत की तरफ जरा नजर दौड़ाइए। चलिए मैं चुन लेता हूं सुहेल वड़ैच को। नंगे पांव ये लाहौर में आया, पीछे सरगोदा इसका, अच्छी बात है ये मैं नेगेटिवली नहीं कह रहा हूं। ऐसे पस मंजर के लोग काबिल इख्तराम होते हैं अगर इज्जत के साथ वो बुलंद मुकाम को हासिल कर लें। ये 650 रुपए में लेक्चरर हुआ, ट्यूशन पढ़ाता रहा, कुछ साथ और भी करता रहा जिसका जिक्र मैं यहाँ करना जायज नहीं समझता हूँ, क्योंकि वो साहबे औलाद है। अल्लाह भी कहता है कि मैं सत्तार हूं और इंसानों से भी ये तवक्को करता है और उन्हें हुक्म देता है कि दूसरों के गुनाहों पर, मासीतों पर पर्दा डालो, वो पर्दे में रहने दे। आज इस कालम में सुहेल वड़ैच ने एक ऐसी वारदात की है कि उसने मोई मरियल 2 पार्टियां यानी जरदारी लीग और नून लीग, ये तो आप जानते हैं ना कि इन इंतखाबात में अब तो बात बहुत बुलंद जा चुकी है। नाज़रीन इकराम, आज का विलाग जरा गौर से सुन लीजिएगा, जल्दी मत कीजिएगा। आज मैं आपको सियासत के बातन में ले जाऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि मुस्तकबिल में होने क्या जा रहा है। ये एक वारदात की है इसने कि तीनों पार्टियों को एक सफ पे खड़ा कर दिया है और तीनों को कहा कि ये एक जैसी है, तकरीबन एक वो 16 सीटर पार्टी मुस्लिम लीग नून और मेरा ख्याल है कोई इस सिंध को मिलाकर वो भी अब इतनी ही पार्टी रह चुकी है सीट्स की, बाकी इस दफा वो हार चुके थे। अगर फार्म 47 उनके काम बिना आता, यानी जरदारी लीग। कहां से शुरू, कहां से किया उसने कालम? उसने कहा कि जनाब देखिए, तीनों पार्टियां, तीनों की कोई तंजीम नहीं। पहले तो उसने ये बावर कराने की कोशिश की है कि तीनों की ऑर्गेनाइजेशन नाम की चीज ही कोई नहीं, लिहाजा यही वजह है कि सब कुछ कर लेने के बावजूद PTI अपनी स्ट्रीट पार शो नहीं कर पाई। पहले तो अगर इसे इल्म नहीं तो मैं इसे बता दूं कि हम जैसे ममालिक जिनकी मुश्किलें तबाह हाल और अवाम गुर्बत का शिकार होते हैं, वहां पॉलिटिकल पार्टीज की कोई तंजीमें नहीं होती। हाँ, एक पार्टी की तंजीम है जिसे आप जमायते इस्लामी कहते हैं, लेकिन उसके तंजीम होने के बावजूद हालातों वाकयात से आप अच्छी तरह आगाह। सुहेल वड़ैच को इल्म होना चाहिए कि यहाँ एक हीरो होता है और पूरी कौम उसकी तरफ देख रही, बाकी दाएं बाएं में कोई नहीं देख। आप ये कह सकते हैं कि लोहा भी तैरना शुरू कर देता है उस हीरो के साथ जुड़कर। ये कील होते हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं होती। इन्हें टिकट मिले तो ये MNA है और फिर मिनिस्टर भी हैं, इन्हें टिकट ना मिले तो इन्हें गली की नुक्कड़ पर पूछने वाला कोई नहीं। लिहाजा नाज़रीन इकराम, एक चीज आप पाकिस्तानी सियासत के बारे में अपने जहन में रखिए कि यहाँ कभी भी घबराना नहीं
کہ الف ادھر چلا گیا، بے ادھر چلا گیا، جیم پارٹی چھوڑ رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مثلا عمران خان کو سارے چھوڑ جائیں، ووٹر اور زیادہ خوش ہو گئے، شکر ہے خدا کا نہاد ہو گئے، عمران خان فارغ ہو گیا، اب قیادت اور ابھرے گی۔ پہلا مخمسہ، آپ کا مخمسہ وہ میں دور کیا کہ یہاں قوم کسی ایک شخص کو اپنی امید قرار دیتی ہے، پھر جو بھی اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے قوم اسے بھی باعزت کر دیتی۔ اس وقت قوم کی امید ہے عمران خان۔ عمران خان کے ساتھ ماننا ساجا جو بھی ہے، جو بھی جڑ جائے گا وہ باعزت ہو جائے گا، جو اس سے ہٹے گا وہ شیر افضل مروت بن جائے گا۔ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے سہیل وڑیچ نے منافقت سے، واردات سے، کہ یہ تینوں پارٹیاں بابا سے ایک جیسی ہیں، ان کی تنظیم کوئی نہیں ہے، لہذا کوئی نتائج بھی برآمد نہیں کر سکتی پی ٹی آئی۔ یعنی مایوس کرنے کی کوشش کی ہے عمران خان سے محبت کرنے والوں کو۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ لکھتا ہے کہ یہ تینوں کی تینوں پارٹی، یعنی تینوں، اندازہ کیجئے تینوں کی تینوں پارٹیاں اخبارات، ٹی وی، ایڈورٹائزمنٹ اور سوشل میڈیا کے بل بوتے پر زندہ ہے، وگرنہ تو ان کی زندگی نام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ ہاں درست ہے، نون لیگ کے بارے میں اگر وہ کہے تو پھر درست ہے، لیکن یہیں رک کر میں حساب برابر کرتا چلوں کہ حالت یہ ہے کہ نون لیگی، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپس میں متفق کلایا ہے کہ ہمارا سب کچھ کرنے کے باوجود ووٹ واپس نہیں آ رہا، عمران خان کو نہیں چھوڑ رہا۔ اور میں ایک بات ناظرین اکرام آج کہہ دیتا ہوں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کہ سب سے پہلے شریف کی اولاد کا فوکس لاہور پر ہے، اپنی کانسٹیچوئنسیز پر ہے کہ چلو حکومت تو کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، پھر لائن میں لگ جائے، پھر بھی کبھی مل جائے گی، اور کم از کم پارلیمنٹ میں تو ہمیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ اپنی اپنی کانسٹیچوئنسیز کے اندر نالیاں صاف کروا رہے ہیں، گٹر، پیسے ان کے باپ کو تو نہیں ہے، پیسے تو وہ قرض لیتے چلے جا رہے ہیں۔ روزانہ کا قرض دیکھیں ناظرین اکرام، ماہانہ نہیں، روزانہ قرض۔ یہ بانٹا بانٹی لگی ہوئی، یہ گھر بنا رہے ہیں، یہ گھر دیں گے، یہ 1.25 لاکھ گھر دیں گے، یہ جناب پائپ پڑ رہے ہیں، یہ سڑکیں صاف ہو رہی ہے، یہ ہاک روب اور جروب کش وہ لگے ہوئے ہیں۔ اگر بی بی مرجم، اگر تو اپنی زبان سے پورا لاہور چاٹ چاٹ کر بھی صاف کرتی رہے تو پھر بھی تجھ پر ترس کھا کر رحم کر کے تجھے قطعی طور پہ قبولیت سے ہمکنار نہیں کریں گے لاہوری ہے، باقی تو چھوڑے، باقی پنجاب کی طرف میں بعد میں آتا ہوں۔ وہ جانتے ہیں کہ سارے منصوبے ٹک ٹاک منصوبے، میں اکثر کہا کرتا ہوں، یاد ہی ناظرین اکرام، چلے 6 کنٹینر لے کر ان پر رنگ لگا کے چلتے پھرتے، ہسپتال اس میں جناب رکھی ہوئی ہے، لڑکیاں بٹھائی ہوئی ہیں، بندے بٹھائے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے اور یہ چلے گئے ہیں جناب۔ اور میں نے بتایا تھا کہ آفیسر میرا محبت کرنے والا، اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا جس گھر جانا تھا نا پہلے اس پوری گلی پہ پتہ نہیں کون کون سے چھڑکاؤ کیے تھے، جس گھر میں اس نے جانا تھا اس گھر کو چھڑکاؤ کیے، صرف تیزاب سے نہیں نہلوایا تھا، باقی سارے کیمیکلز استعمال کروائے تھے ان 3 لوگوں پہ جو گھر والے تھے، جہاں جا کے اس نے بیٹھنا تھا اور بچے کو ایسے کرنا۔ ایسے خدا بھی لعنت برستی ہے جھوٹ پر، چونکہ روحانی اخلاقی اقدار کا تو انہیں علم ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اس مادی اور ظاہری دنیا کے ساتھ ایک اور دنیا بھی ہے جو اصل دنیا ہے۔ جو بندہ بھی جھوٹ بولے گا اس میں پھٹکار پڑے گی، تو پھٹکار پڑ رہی، کدھر گئے وہ سارے کے سارے منصوبے؟ لہذا اب اس محاذ پہ ٹھیکہ لیا ہے سہیل وڑیچ نے، وہ دیکھو جی میں جناب رائے عامہ ہموار کرنا ہے، ابھی جواب میرے کو لے وے، ابھی جواب میرے کو لے وے۔ دسترخوان پہ بھلے گدے کا گوشت رکھو، ذرا اٹھ کے باہر چلے جاؤ، آؤ گے تو 7 کلو گوشت غائب ہوگا، آپ کہیں گے بندہ کھا گیا یا تھے کوئی جانور آئے تھے سر۔ وہ کہتے ہیں صاحبان شکم، یہ بس شکم کا آدمی ہے، میدے کا آدمی ہے، کوئی اخلاقیت نہیں اس کی، اور پیرول پہ ہے، ان قوم کا لوٹا ہوا روپیہ اسی کالم پہ وہ کچھ اور لے لے گا، کوئی پیٹرول پمپ کی جگہ لے لے گا، کسی کو نوکر کروا لے گا، پیسے جب چپ کر جائے۔ ناظرین اکرام کیا 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 یہ لوگ کرتے ہیں، کتنے غلیظ اور کتنے گھٹیا ہیں یہ لوگ، اور میں تو کہتا ہوں یہ جو نئی نسل ہے کتنا گھٹیا عہد ان کے پلے پڑا۔ آگے جا کر یہ بدتینت شخص لکھتا ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاست ملک کو شدید نقصان پہنچا رہی ہے کیونکہ یہ فوج پر تنقید کرتی ہے، یہ فوج کو بدنام کر کے اس ادارے کو توڑنا چاہتی ہے۔ اس کا جواب میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ مجھے فوج سے محبت، مجھے ان کرداروں سے نفرت ہے جو آئین کی حدود سے باہر چلے جاتے اور پھر ملک کا بیڑا غرق کرتے، اور 48 سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے فوجی قیادتوں کے ہاتھوں۔ کہ اگر میں کہوں کہ 9 مئی کا واقعہ انہوں نے کروایا، میرے پاس دلائل موجود ہے۔ اگر میں کہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ سے جو کچھ بھی کروایا انہوں نے کروایا، یہ کوئی جھوٹ ہے؟ یہ اندھے سے پوچھو، بکاری سے پوچھو، فاؤنٹین ہاؤس میں چلے جاؤ، نیم پاگل سے پوچھ لو، وہ بھی آپ کو یہی کہے گی۔ سچ میں ایک خل کی طاقت اور قوت رکھی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، زبانیں گنگ ہو جائے تو سچ خود چھلانگ لگا کر منڈھیر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، دہائی دیتا ہے
کہ سچ یہ ہے۔ تو اگر میں بیٹھا یہاں کہہ رہا ہوں کہ عاصم منیر صاحب باز آ جائیں، پوری فوج بدنام ہو رہی ہے، خدا کے لیے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ چند روزہ زندگی ہے، جائیں تلاش کریں یحییٰ خان کی قبر کہیں نہیں، وہ دیکھیں ضیاء الحق کہاں، کدھر ہے باجوہ، کدھر ہے کیانی، یہ سارے کے سارے لوگ خدائی لہجوں میں بات کرنے والے اور اکڑ کر اس طرح چلنے والے کہ شاید آسمانوں کو بھی چھو لے گا سر ان کا، کدھر ہے آج وہ؟ تو اگر میں یہ کہتا ہوں تو میں بہتری کے لیے کہتا ہوں۔ اگر میرے اندر کوئی بغض ہو، لیکن واردت ہو، تو وہ آنکھوں سے یہاں ہوتی ہے، چہرے سے چھلک چھلک کر باہر آتے۔ بیٹھتے ہیں آپس میں، وہ بھی بات کرتے کہ یار اس شخص نے غلط بات کون سی کہتا ہے، کیا کرے اس کا، اور ساری زندگی اس نے لیا کیا ہے، یہی کچھ ظلم کر لی۔ بھٹو تھا تو تب بھی یہی کچھ تھا، جیلیں تھی میرے لیے۔ ضیاء الحق آیا تو 9 سال کی جیلیں، سزائے موت، قلعے، پتہ نہیں کیا کیا، خاندان تباہ برباد، بھائی گرفتار، باپ گرفتار، بہنوئی گرفتار، بھانجے گرفتار، کیا کیا نہیں دے۔ تو پھر آج بیٹھا تو اگر میں فوج کو تنبیہ کروں، فوجی قیادت کو کہ خدا کے لیے باز آ جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری فوج ختم ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ میری فوج آپس میں لڑ پڑے۔ میں ایک پیشہ ور فوج چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے محبت میری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے۔ جب یہ 65 کو گزر رہے تھے، کشمیری محلہ کی سڑکوں سے بھی گزر رہے تھے، تو اوپر چڑھی ہوئی تھی ماں، بہنیں، گھر کی خواتین، آنکھوں میں آنسو، ہاتھ میں پھول کی پتیاں، دوپٹے دانتوں کی طرح نیچے دباتی، آنکھوں کو ٹپ ٹپ پانی گرنے سے بچاتے ہوئے پھر بھی نہ بچا پاتی۔ میں نے وہ محبتیں دیکھی ہوئی، میں نے 71 میں بھی محبتیں دیکھی۔ یہ ہار کر بھی آئے تھے تو پھر بھی قوم نے دیدہ و دل فرش راہ کیے تھے، آدھا پاکستان پٹوا کر بھی آئے تھے، پھر بھی آنکھیں اشک بار۔ تو ابھی اگر میں بیٹھا یہ کہہ رہا ہوں کہ باز آ جاؤ، رک جاؤ، تو اگر سہیل وڑیچ کہے کہ یہ ہم فوج کو توڑنا چاہتے ہیں، فوج کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھارتی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، تو پھر تو اس کے اندر کی بدتینتی اور غلاظت ہو سکتی ہے نا، جو پھیلائی ہے آج اس نے، پتا اسے بھی شاید سب ہے، لیکن چونکہ یہ کالم لے کر اس نے بیٹھنا ہے اور اب اس کی تشریح کر رہی ہے مسلم لیگ نون کے حلقوں میں بیٹھ کے کہ دیکھیں جی میں نے یہ لکھا، اس کا مطلب یہ ہے، کیسی واردت کی ہے۔ میں پی ٹی آئی کے بارے میں آگے چل کر لکھا ہے کہ ججوں اور چند جرنیلوں کے ساتھ مل کر عمران خان نے انقلاب لانے کی کوشش کی تھی، یعنی فوج کے اندر فوجی سربراہ کا تختہ الٹ دیا جائے۔ اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ 9 مئی کو ان کا پروگرام تھا کہ عمران خان کو رہا کروا کے ہم سیدھے اڈیالہ جائیں اور جیل توڑ دیں اور عمران خان کو رہا کروا کے لے آئیں۔ یعنی اس قسم کی ذہنی پستی اور فسطائیت، اتنا گھٹیا پن لکھتے ہوئے کچھ اپنی عمر کا خیال کرنا چاہیے۔ کوئی سوچ سکتا ہے یہ کہ عوام چلے جائیں گے؟ اور پھر یہ ہے کہ آگے چل کر لکھتا ہے کہ جی ایچ کیو پہ قبضہ کرنے کا پروگرام تھا پی ٹی آئی کا۔ خوب سے باطن ملاحظہ فرمائیے، یہ نونی سیاسی بساط، وہ نون لیگ جس کا نام و نشان تک مٹ چکا ہے یہاں، وہ ایک 70,000 ووٹ سے ہاری ہوئی ایک کونسلر لیول اور کیلیبر کی لڑکی، خاتون، نانی، لڑکی بننے کا ویسے شوق ہے جو لگتی لڑکی ہے، چلو چیف منسٹر بنا دیا آپ کی اور میرے مسلط کر دیے سر پہ، آدھے پاکستان کے سر پہ مسلط کر دیے، یعنی پنجاب۔ اور اب وہ کیا کر رہی ہے؟ اربوں روپیہ مہینہ صرف اپنی ایڈورٹائز پر، جدھر دیکھو ادھر تصویریں، لیٹرینوں پہ تصویریں، یہ گند اٹھانے والے چھوٹے چھوٹے ڈمپر پر تصویریں، اور ساتھ وہ حنوط شدہ لاش، غالباً نواز شریف نام ہے اس کا، اس کے والد کا، اب تو نام بھی بھولنے لگا، ایڈا منہ انج لگتا ہے چجر دے اوتے صرف پینسل دے نال چوتھی دے بچے نے کوئی لکیرہ ماری دیا، نہ شکل، نہ وجہ، نہ نور، نہ کوئی شخصیت چہرے پہ، چور، جہاں بھی ہنسنے کی کوشش کرتا ہے ایسے لگتا ہے کہ جلی ہنس۔ اور چاچا جو ہے اسے کسی نے سکھایا کہ انجنا کھڑو جا کر تو اشارے کرے کرو۔ اور بندہ نکالی وہ کر سکتا ہے جس کے اندر چلو 100% نہیں، کوئی 2.5% اس شخص جیسے اوصاف پائے جاتے ہوں، جس کی کوئی بندہ نکالی کرنے کی کوشش کرے، اور کوئی ایسا شخص جس کا ان اوصاف کے ساتھ دور دور کا واسطہ نہ ہو جو اس شخص میں پائے جاتے ہیں، جس کی کوئی نکالی کرے، تو وہ آسمان پہ بیٹھے سنجیدہ فرشتے بھی ہنس ہنس کر لوڈ پوڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں شاید۔ اور آنیاں جانیاں امریکہ جا رہے ہیں، اب مصر پہنچ گئے، اب جناب سعودی عربیہ کے ساتھ مشترکہ دفاع ہو گیا، اب جناب ہمیں کھڑا کر کے کہا اقوام عالم کی اکثریت موجود، لیکن انہوں نے کہا جی وزیر اعظم صاحب آپ آئیں۔ قوم اپنی جگہ پر کھڑی ہے، اور اپنی جگہ پر کھڑی روز بروز مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس ملک اور اس قوم کا کچھ بھی کر کے دیکھ لے، اصل مسئلہ عمران خان رہے گا۔ اس سے بڑے بڑے زلزلے آ جائیں، اس سے بڑی بڑی جنگیں چھیڑ لے، کیا خیال ہے آپ کا کہ عمران خان موضوع نہیں رہے گا؟ نہیں، قوم وہی اٹکی۔ اسے کہتے ہیں خدا کا کرم، اسے کہتے ہیں کہ جب خدا کسی کو عزت دے تو ساری دنیا مل کر
عزت چھین نہیں سکتی، اور اگر اللہ نے مقدر میں عزت نہ رکھی ہو تو 22 سائیکلوں کے پہیوں پر آپ اپنی تصویریں لگوا لیں، اربوں روپیہ قوم کا خرچ کر کے لوگ وہاں بھی لطیفے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جو میرے کان سنتے ہیں سبزی والا کیا کہتا ہے، کھیرے بیچنے والا کیا کہتا ہے، جس کے اس سٹال پر تصویر لگائی ہوئی ہے، مجبوری ہے اس کو، اسے کہا گیا ہوا ہے، نہیں تو سٹال بند پہ نکل یہاں سے۔ وہ سٹال ایسے نا، کسی پہ صرف مرچیں لگی ہوئی ہیں، کسی پہ صرف کیرے ہیں، کسی پہ کدو ہیں، کسی پہ بھینگن ہیں۔ تو میں بھی مزہ لینے کو تو جی چاہتا ہے، بندے کے اندر سے چھوٹا بچہ کبھی بھی نہیں مرتا، تو میں بھی ذرا چھیڑتا ہوں جا کے۔ اور پھر جو کچھ ناظرین کرام ان سبزیوں کے حوالے سے وہ بی بی کے ساتھ کرتے ہیں، بس اللہ مالا۔ پھر میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں، میرے مولا واقعتاً عزت کا کارخانہ اور ذلت کا کارخانہ تو نے اپنے پاس رکھا۔ اور سہیل وڑیچ نے آگے چل کے تو پھر اخیر ہی کر دی، اس نے کہا کہ جب یہ پاک بھارت جنگ شروع ہوئی تھی، یہ جو سندھور کو 3 روزہ کچھ سندھور چلا تھا، تو پی ٹی آئی نے پروگرام بنایا تھا کہ فوری طور پر ہلہ بول کے جیل سے عمران خان کو نکالا جائے اور پھر وہیں سے سیدھا جی ایچ کیو کی جا کے دیواریں ڈال دی جائے۔ یہ لکھ رہا ہے سہیل وڑیچ۔ ویسے تو سہیل وڑیچ کو بلوا کے پوچھنا چاہیے، فوج کو چاہیے کہ اس کی تفتیش کرے باقاعدہ طور پہ کہ یہ تو کیا بکواس کر رہا ہے، تو کیا سمجھ رکھا ہے تو نے، کس جگہ پہ کھڑا کر رہے ہو عوام کو، کیسے ہدف ملامت ٹھہرا رہے ہو فوج کو، اور آ کر تان کہاں توڑی ہے کہ جی بس نومبر میں دیکھیے انتخابات بلدیاتی ہوں گے، وہ ایوب خان نے انتخابات کروائے، بلدیاتی نظام لایا، پھر وہ 10 سال رہا، اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے کروائے انتخابات 79 میں، ایک نئی نرسری پیدا کی، اب بھی ایسے ہوگی، نئی نرسری پیدا ہوگی، نئے لوگ آئیں گے، نئے زمانے پیدا ہوں گے، نئی اقدار جنم لیں گی۔ یہ اس قسم کا بکواس۔ حقیقت یہ ہے ناظرین کرام، میں اپنے سیاسی تجربے کی، اور یہ تجربہ بڑا وسیع، بڑا گہرا ہے، مجھے کوئی فخر نہیں، میں فخری انداز میں نہیں، میں اظہار حقیقت کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں۔ آپ اس تجربے کی روشنی میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آج تک کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ اس طرح عوام کو اور اتنے وسیع پیمانے پر کسی ایک ہی ملک کے اندر محبت کرتے ہوئے نہیں۔ مجیب الرحمان سے محبت تھی، لیکن ایک سیاستدان کی، یہاں سیاستدانی یہاں دلوں کی دھڑکن بن چکا ہے، محبوب بن چکا ہے، معشوق بن چکا ہے، ناظرین اکرام وہ پیر بن چکا ہے، وہ ولی بن چکا ہے، بیعت ہو چکے ہیں روحانی طور پر پاکستان کے عوام، بالخصوص نوجوان عمران خان کے۔ بچ سکتے ہو تو بچ کے دکھاؤ، بچ نہیں پاؤ گے عمران خان سے۔ اجازت دیجیے ناظرین اکرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ۔